अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में सियासी अफरा-तफरी के असरात अदालत, पार्लियामेंट और सड़कों पर हर जगह नजर आ रहे हैं। अदालतें सियासी मुकदमात सुन रही हैं, पार्लियामेंट जजिस के कंडक्ट का जायजा ले रही है और हुकूमती सियासी जमातों ने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया है। इमरान खान इल्जाम लगा रहे हैं कि मुझे बगावत के इल्जाम में 10 साल तक सियासत से बाहर रखने की मनसूबाबंदी हो रही है और इसी दौरान पाक फौज की जानिब से निहायत अहम खबर आ गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत होने वाली खुसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने आ गया है और एलामिया में कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज GHQ में स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत की। शुरका ने शोहदा को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने दहशतगर्दी के खतरे से लड़ते हुए मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश किया। फोरम को मौजूदा अंदरूनी और बैरूनी सलामती के माहौल के बारे में तफसील से आगाह किया गया और फोरम ने गुज़िश्ता चंद दिनों में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का जामे जायजा लिया जो सियासी मफादात के हुसूल के लिए पैदा की गई थी। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक फोरम को ब्रीफिंग में बताया गया कि शोहदा की तस्वीर, यादगारों की बेहुरमती, तारीखी इमारतों को नजर आतिश करने और फौजी तनसीबात की तोड़ फोड़ पर मुश्तमिल एक मरबूत आतिशजदगी के मंसूबे पर अमल दरामद किया गया ताकि इदारे को बदनाम किया जा सके और उसे एक जज्बाती रद्द-ए-अमल की तरफ उकसाया जा सके। फोरम ने फौजी तनसीबात और सरकारी और निजी अमलाक के खिलाफ सियासी तौर पर उभारने और उकसाने वाले वाकयात की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की। कमांडरों ने इस अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल वाकयात पर फौज के रैंक और फाइल के गम और जज्बात का भी इजहार किया। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक अब तक जमा किए गए नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज इन हमलों के मंसूबा साजों, उकसाने वालों, उनकी हौसला अफजाई करने वालों और मुजरिमों से बाखूबी वाकिफ हैं और इस हवाले से हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं। फोरम ने इस अज़म का इजहार किया कि फौजी तनसीबात और ज़ाती और सरकारी सामान के खिलाफ इन घिनौने जराइम में मुलविस अफराद को पाकिस्तान के मुतल्लिका कवानीन बाशमूल पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के जरिए इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फोरम ने फैसला किया कि किसी भी हालत में फौजी तनसीबात और सेटअप पर हमला करने वाले मुजरिमों, बिगाड़ पैदा करने वालों और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मजीद तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक फोरम ने बरूनी तौर पर स्पॉन्सर शुदा और अंदरूनी तौर पर सहूलत याफ्ता ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोपेगेंडा जंग पर भी तशवीश का इजहार किया, जिसका मकसद मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान और मुसल्लह अफवाज के रैंक और फाइल के अंदर दरार पैदा करना है। ऐसी दुश्मन कुव्वतों के मजमूम प्रोपेगेंडे को पाकिस्तानी अवाम की हिमायत से शिकस्त दी जाएगी जो हर मुश्किल में हमेशा मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े रहे हैं। फोरम ने सोशल मीडिया के कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा देने के लिए मुतल्लिका कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत पर जोर दिया और फोरम ने जारी सियासी अदम इस्तेहकाम को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी इत्तफाक राय की जरूरत पर जोर दिया ताकि अवाम का एतमाद बहाल किया जा सके, मुआशी सरगर्मियों की बहाली और जमहूरी अमल को मजबूत किया जा सके। फोरम ने इस इंतहाई जरूरी इत्तफाक राय तक पहुंचने के लिए ऐसी तमाम कोशिशों की हिमायत करने का भी अज़म किया और फोरम ने अज़म किया कि पाक फौज पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत से दुश्मनाने पाकिस्तान के तमाम मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाएगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने इसका जवाब दिया है और ट्वीट में लिखा है कि हमारे पास किसी भी आज़ादाना तहकीकात या इंक्वायरी में पेश करने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं जिनसे यह साबित होता है कि जलाओ घेराव और बाज़ मकामात पर फायरिंग वगैरह में एजेंसियों के एहलकार मुलविस थे ताकि अफरा तफरी फैलाई जाए, जिसका इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर धरा जाए और इसके खिलाफ जारी क्रैकडाउन का जवाब तराशा जा सके। इससे पहले भी आज ही इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि लंदन प्लान के तहत मुझे बगावत के जुर्म में 10 साल तक कैद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। इमरान खान ने एक ट्वीट में लिखा था कि अब लंदन प्लान तो खुलकर सामने आ चुका है, मैं कैद में था तो तशद्दुद की आड़ में ये खुद ही जज, ज्यूरी और जल्लाद बन बैठे हैं। मंसूबा अब यह है कि बुशरा बेगम को जिंदान में डालकर मुझे अजियत पहुंचाएं और बगावत के किसी कानून की आड़ लेकर मुझे आइंदा 10 बरस के लिए कैद कर दें। इसके बाद तहरीक इंसाफ की बची कुची क़यादत और कारकुनान को भी पूरी तरह जकड़ लेंगे और आखिर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वफाकी जमात पर पाबंदी लगा देंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान की क़यादत में PDM जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज एहतजाज किया। PDM की कॉल पर कारकुनान सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा हुए। मुजाहिरे से मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान समेत PDM के दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया और PDM जमातों के अलावा धरने में पीपल्स पार्टी और ANP के वफूद ने भी शिरकत की। मरियम नवाज ने आज मुजाहिरे से खिताब में चीफ जस्टिस पर
मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ लगाने का इल्जाम भी लगाया और चीफ जस्टिस से मुतालबा किया कि वो इस्तीफा दे और मुराद वापस करके खुद को कानून के हवाले कर दे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर चीफ जस्टिस के इकदाम और रिमार्क्स के खिलाफ आज एहतजाज हुआ है और दूसरी तरफ कौमी असेंबली में चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल के खिलाफ रेफरेंस लाने की तहरीक मंजूर कर ली गई है। आज कौमी असेंबली में वफाकी वुज़रा ने चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल के खिलाफ सख्त तकारीर की और फिर चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने की तहरीक मंजूर कर ली गई और स्पीकर कौमी असेंबली को यह इख्तियार दिया गया है कि वो खुसूसी कमेटी के अराकीन में रद्द-ओ-बदल कर सकेंगे। कमेटी चीफ जस्टिस के अलावा दीगर जजेस के खिलाफ भी मिसकंडक्ट के तहत कार्रवाई कर सकेगी। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक अहम समाअत हुई और चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल गुज़िश्ता समाअतों में बार बार आइन में दर्ज 90 दिन की मुद्दत की बात कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने रिमार्क दिए हैं कि अदालत ने सिर्फ आइन नहीं हालात भी देखने हैं। जंगी हालात हों तो कानून खामोश हो जाता है। आज तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर चीफ जस्टिस से कह रहे थे कि इलेक्शन कराने के अपने फैसले पर अमल दरामद कराए, मगर चीफ जस्टिस उनसे मुज़ाकरात पर इसरार कर रहे थे और समाअत भी एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है फौज वज़ारत दिफा के मातहत इदारा है, उनकी तरफ से बहुत सख्त प्रेस रिलीज आई है, कहा एविडेंस मौजूद है और जो कवानीन हैं आर्मी एक्ट के तहत करने की बात कर रहे हैं, मगर इमरान खान साहब ने उसके जवाब में ट्वीट किया है कि हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं और हम किसी भी आज़ादाना तहकीकात या इंक्वायरी में पेश होने के लिए तैयार हैं जिनसे यह साबित होता है इन शवाहिद से कि जलाओ घेराव और बाज़ मकामात पर फायरिंग वगैरह में खुद एजेंसियों के अहलकार मुलविस थे ताकि अफरा तफरी फैलाई जाए, जिसका इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर धरा जाए और उसके खिलाफ जारी क्रैकडाउन का जवाब तराशा जा सके। शुक्रिया शाहजेब। आप देखें यास्मीन राशिद जो है अगर खुफिया एजेंसियों की करिंदा हैं या उनकी एजेंट हैं तो ये तो फिर इमरान खान को बेहतर पता होगा। कोर कमांडर के घर पे जो हमला हुआ है, यास्मीन राशिद की वीडियो मौजूद है कि वो बार बार जो है लोगों को उकसा रही थी और उसके बाद जो है उनका सगा भांजा जो है वो एक फौज की वर्दी जो है एक लाठी के ऊपर लगा के नारे लगा रहा था। अब उनका भांजा जो है वो एजेंसियों का एजेंट है और वो वहाँ पे एजेंसियों के बिहाफ पे अफरा तफरी फैला रहा था। अब मैं नाम लेता जाऊँगा और वहाँ पे आपके जो प्रोफेशन है उससे मुंसलिक लोग थे जिनकी हमदर्दियाँ इमरान खान के साथ हैं। अब वो मुख्तलिफ़ किस्म की तौजीहें पेश कर रहे हैं और कि मैं वहाँ पे रिपोर्टिंग करने गया था, मैं फ़लान ये करने गया था। ये लोग जो हैं दे आर एब्सोल्युटली 100% आइडेंटिफाइड विद इमरान खान एंड हिज पार्टी, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो उनके वर्कर हों या ऑफिस बेरर हों या मिनिस्टर उनके रहे हों, या तो डिसोन कर दें, कह दें कि ये ISI के एजेंट हैं और ये इंटेलिजेंस एजेंसियों के या IB के एजेंट हैं या स्पेशल ब्रांच के एजेंट हैं, कह दें, उनको लेबल कर दें। ये कौन लोग हैं? ये उन लोगों की शनाख्त ये उनको पहचानते नहीं हैं। किस हालत में है इस वक्त इमरान खान साहब कि वो इनको पहचानने से इनकार कर रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि वो एजेंट हैं इस वक्त इनके एजेंसियों के। ये मैं और भी बहुत से नाम ले सकता हूँ। ये इस्लामाबाद में जो लोग शनाख्त हुए हैं या पेशावर में जो लोग शनाख्त हुए हैं, और शनाख्त जो है वो तकरीब करते हुए शनाख्त हुए हैं जो PTI के वर्कर्स जो हैं। और अब जो हालात वाक़यात हुए वो तो हैं और नजर आ रहे हैं कि काबिल मजम्मत वाक़यात हैं, मगर अगर सारी एविडेंस मौजूद है जो कि ISPR की प्रेस रिलीज भी कह रही है, वज़ीर दाखिला भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं और इमरान खान साहब कह रहे हैं हमारे पास भी एविडेंस मौजूद है, तो बजाय इसके कि ये आर्मी एक्ट के तहत तहकीकात हो, मुल्क में एक बाकायदा अदालती निज़ाम मौजूद है, मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक। इसमें एक साबिक वज़ीर आज़म इन्वॉल्व हैं, MNAs इन्वॉल्व हैं, MPAs इन्वॉल्व हैं, सियासतदान इन्वॉल्व हैं। ये रिवायत क्यों पैदा कर रहे हैं कि आर्मी एक्ट के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी? ओपन फोरम पर, अदालती फोरम पर आइन और कानून के तहत क्यों नहीं तहकीकात हो और ये मामला आगे बढ़े? देखें, अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि आर्मी एक्ट के तहत इन पे मुकदमे चलाने हैं या किस कानून के तहत इन पे मुकदमे चलाने हैं। लेकिन मैं आपको एक आर्गूमेंट देता हूँ कि जब फौजी तनसीबात पे हमले होंगे, जब GHQ पे हमला होगा, कोर कमांडर को हाउस को जलाया जाएगा, शहदा की और गाजियों की यादगारों को जो है जलाया जाएगा,
ان کے جو مجسمے ہیں ان کی یاد میں جو ایریکٹ کیے گئے ہوئے ہیں، یا جو جہاز ہیں جنہوں نے مختلف جنگوں میں جو ہمارے بہادر پائلٹس نے جو استعمال کیے دشمن کے خلاف جو ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ ڈائریکٹلی ہماری آرمڈ فورسز کے سمبلز ہیں، ان کی عظمت کے، ان کی جو شہداء ہیں ان کی یاد کے جو ہے ایک قسم کے سمبلز ہیں۔ جب ان کو ڈیفیس کیا جائے گا، ان کو ڈیمولش کیا جائے گا، ان کو ڈسٹروائے کیا جائے گا، ان کو آگ لگائی جائے گی، تو پھر آرمی ایکٹ نہیں اندر آئے گا تو اور کیا کون آئے گا؟ پھر ان کو 144 پہ جائے، وہ کیا کہتے ہیں 157 پڑھایا جائے گا، انہوں نے کہا تو پڑھایا جائے گا۔ پھر مگر خواجہ صاحب جب عدالتی نظام موجود ہے تو ملک کے قوانین کے تحت پھر ان کو آوارہ گردی میں پکڑیں، مگر ملک کے قوانین کے تحت بھی انہیں سزا دی جا سکتی ہے نا، جیسے خواجہ صاحب جب اینٹی ٹیررزم کے لاز بن رہے تھے انسداد دہشت گردی کے۔ آرمی ایکٹ ملک کا قانون نہیں ہے، وہ امریکہ کا قانون ہے، یا چاند کا قانون ہے، یا کسی مریخ کا قانون ہے۔ ویسا مگر اس کی ٹرانسپیرنسی پر پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں نا کہ انسداد دہشت گردی کا قانون بھی یہی کہہ کر بنایا گیا تھا، پھر سیاستدانوں کو بھی اس میں ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ نہیں، سیاستدان جب سیاستدان جو ہے ملٹری انسٹالیشن کو جو ہے ڈیمیج کریں گے، وہ اس وقت جو ہے جب ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں آپ ایسٹس کو، ملٹری ایسٹس کو، یا ان کی یادگاروں کو، یا ان کے ہیڈ کوارٹرز کو، یا تنصیبات کو جب حملہ کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح میاں والی میں ہوا ہے، تو یو آر ایکچولی ایکٹنگ آن بہاف آف آور اینیمی۔ وہ انڈیا جو ہے اس قسم کی خواہشات رکھتا ہوگا، پاکستان میں اگر کوئی اس قسم کی خواہش رکھے گا تو پھر اس کو آرمی ایکٹ کے تحت ہی اس کے اوپر ٹرائل ہونا چاہیے۔ پھر میں کہوں گا کہ 144 کے تحت اس کے چلان ہونا چاہیے، یا ٹریفک کا چلان ہونا چاہیے اس کا۔ مگر خواجہ صاحب کیونکہ جو آپ کو کیا پھر بھروسہ نہیں ہے کہ جو موجودہ عدالتیں ہیں اس میں کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ آرمی ایکٹ کی طرف ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز بھی کہہ رہی ہے اور کور کمانڈرز نے فیصلہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، موجودہ عدالتوں پہ ہمیں عدالتی نظام پہ پاکستان کی پورا بھروسہ ہے۔ پورا ہمارے ساتھ بڑی بڑی بے انصافیاں ہوئی ہیں، لیکن بڑے بڑے عزت دار اور بڑے بڑے باوقار ججز جو ہیں ہماری جوڈیشری میں شامل ہیں، جہاں پہ بہت سے لوگ جو کمپرومائزڈ ہیں۔ میں نے آج بھی کہا ہے، آپ خود یہاں پولیس سے پوچھ لیں کہ اعظم نام جو ہے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے جب ٹریفک کی یا دوسری پولیس کی موومنٹ جو ہے اس کے اندر وہ اعظم نامی جو بندہ جو ہے جب موو کر رہا ہو تو وہ کون ہے؟ اور وہ اعظم کے ساتھ سواتی ایڈ کر کے جو ہے عمران خان نے کس کو میسج دلوایا ہے؟ میں نے آپ کا ٹویٹ دیکھا، چیک کر لیں، میں نے آپ کا ٹویٹ دیکھا خواجہ صاحب، میں نے آپ کا ٹویٹ دیکھا، اور ظاہر ہے آپ چیک کر لیں، آپ عمران خان صاحب کی اس لیکڈ آڈیو کا حوالہ دے رہے تھے جو ظاہر حراست سے انہوں نے کی تھی، اور حراست میں چیمہ صاحبہ کو وہ کہہ رہے تھے کہ اعظم سواتی سے بات کرو کہ وہ آگے بات کرے، آپ اس کا حوالہ دے رہے تھے کہ اعظم سواتی یہ کوڈ نیم ہے، وہ کوئی اور ہو سکتا ہے، بٹ خود پتہ کر لیں اعظم سواتی کون ہے۔ مگر عمران خان پتہ کر لیں، مگر اس سارے کے سارے معاملے میں عمران خان صاحب کو امپلیکیٹ کریں گے کیسے؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو جیل میں تھا، یہ پیچھے جو بھی ہوا یہ خود ایجنسیوں نے کرایا۔ یہ قانون کی بات ہے اور یہ قانون قاعدے کی بات ہے۔ میں اس وقت کس طرح آپ کو بتاؤں کہ امپلیکیٹ کرنے کی تمام تر ایویڈنس موجود ہے۔ انہوں نے جب وہ لاہور سے نکلے ہیں تو انہوں نے جو پیغام دیا ہے، جو آڈیو یا ویڈیو جب پیغام جو ہے اس میں کیا لینگویج استعمال کی ہے، آج بھی جو ہے ان کی ٹون میں ایک دھمکی ہے، اسٹیٹ کے لیے، ریاست کے لیے دھمکی ہے۔ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم ان کو پہلے بھی بھگت چکے ہیں، جیلیں بھی جا چکے ہیں، قیدیں بھی کاٹی ہیں، فیملیز بھی انوالو ہوئی ہیں، میاں نواز شریف لے لیں، زرداری صاحب لے لیں، سب فیس کر چکے ہیں ان کا ظلم اور ان کی زیادتیاں جو ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن خدارہ ملک کو تو سپیئر کریں، ریاست کو سپیئر کریں۔ اگر آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے تو سب کچھ تباہ ہو جائے، سب کچھ برباد ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے، یہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ جو ہے اس ناٹ، پھر آپ اتنی جو فائنر پوائنٹس ہیں یا اس قسم کے جو لکھنوی قسم کے جو ایٹیچیوڈز ہیں ان میں تو نہ پڑیں کہ نہیں یہ قانون اچھا ہے اور یہ قانون برا ہے۔ آپ کا ملک تباہ ہو رہا ہے، ملک کو آگ لگی ہوئی ہے اور آپ اس بحث میں لگے ہوئے ہیں۔ جس طرح لاکو خان جو ہے بغداد کے گیٹس کے اوپر کھڑا تھا اور وہ بیٹھ کے اندر جو ہے علمی بحثیں کر رہے تھے، اور پھر کیا ہوا؟ تباہ ہو گیا نا بغداد۔ پھر مگر خواجہ صاحب، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے 10 سال کے لیے اندر ڈالنے اور میری جماعت پر کریک ڈاؤن کرنے اور پابندی لگانے کا یہ پورا کا پورا پلان ہے۔ اس کور کمانڈر کانفرنس کی پریس ریلیز سے پہلے انہوں نے کہا بڑے ہیں، ان کے لیے 10 دن ہی بڑے ہیں، مجھے پتہ ہے 10 دن ہی بڑے ہیں ان کے۔ 4 دن گزارے تھے ڈیرہ غازی خان، روتا تھا روزانہ وہاں پہ جیل میں جب عدلیہ بحالی تاریخ میں قید ہوا تھا۔
10 साल तो बड़ी पुरानी बात है, 6-6 महीने हमने काटी है, मियां नवाज शरीफ ने काटी है, सालों में काटी है, शहबाज शरीफ ने, और इसने आह चीमे ने, हमजा शहबाज ने, जरदारी साहब ने सालों काटी है। उसके लिए हौसला चाहिए, उसके लिए उन लवाजमात जो इनके लवाजमात हैं इमरान खान साहब के, उन लवाजमात से निजात चाहिए। इस तरह नहीं ये बढ़ के ना मारें। इस वक्त सवाल इस वक्त सवाल उनके बर्दाश्त करने से ज्यादा ये कि प्लान क्या है। प्लान वाकई ये है कि उन्हें 10 साल जेल में डालना है, उनकी पार्टी पर क्रैकडाउन करना है और पार्टी पर पाबंदी लगानी है। हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है, ना हमारा कोई पाबंदी लगाने का प्लान है, लेकिन ये है कि जो वारदात हुई है 9 मई को, उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है विद फुल स्ट्रेंथ जो है, लॉ की और कानून की जितनी फोर्स है उसके साथ उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। नोबडी विल गो स्कॉट फ्री, चाहे वो इमरान खान हो। देखें बुशरा बीबी की जो है दर्द जो उनको उठ रहा है, ठीक है, आप घराने की जो बेगमात हों, लेकिन जब बेगमात इस किस्म के कामों में मुलव्वस हों, को इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, वो सियासत में मुलव्वस हैं, वो तोशाखाना में मुलव्वस हैं, हर चीज़ में मुलव्वस हैं, गोगी के साथ मुलव्वस हैं, तो ट्रस्ट के अंदर वो ट्रस्टी हैं, अलकादर ट्रस्ट में जिसने पैसे वसूल किए हैं 190 मिलियन पाउंड जो हैं, उनके लिए जो पैसे वसूली हुई है, तो हर चीज़ में मुलव्वस हैं। वो खातून नहीं है मरियम नवाज या फरियाल जो है वो तालपुर जो है वो खातून नहीं है, वो किसी की बहन और बेटी नहीं है। इनकी खातून जो है वो स्पेशल आसमान से उतरी हुई है। ख्वाजा साहब, हमें ये नजर आया ना कि आप तमाम बताएं मुझे, आप सबके केसेस में और चाहे वो खवातीन हो या मर्द हजरात हो, ये नजर आया कि करप्शन साबित करना टारगेट नहीं था, आप लोगों को टारगेट करना टारगेट था। तो अब दोबारा सवाल उठ रहा है कि अलकादिर ट्रस्ट में ज़ाहिर बहुत सारे सवाल उठते हैं अलकादिर करप्शन केस में, और जो एनसीए से सेटलमेंट हुई 190 मिलियन पाउंड आए वापस उसी को दे दिए जिसके पैसे पकड़े गए थे, और काबीना कहती है कि जी हमसे बंद लिफाफे पे दस्तखत करा, वो सारे। मगर टारगेट इस वक्त यह है कि करप्शन साबित करनी है, या टारगेट यह है कि टारगेट कर रहे हैं इमरान खान साहब को, उनके एरिया को, वो कह रहे हैं मेरी बेगम को जेल में डालना इस वक्त टारगेट है, ये चाहते हैं ये। देखें आपने बिल्कुल सही तरतीब बता दी है। हमारा फ़र्ज़ है, हमारा टारगेट है करप्शन साबित करना। जब करप्शन साबित होगी तो जिन्होंने करप्शन की है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कटहरे में आ जाएंगे, वो सजावार होंगे अगर करप्शन साबित हो गई। मुझे याद है आपने इस अलकादर ट्रस्ट के सारे के ऊपर प्रोग्राम किया हुआ है, मैं भी आपके इस टॉपिक के ऊपर प्रोग्रामों में शामिल रहा हूँ। अब देखें, मुझे साहब ने फ़ोन किया है, मुझे ज़ाती तौर पे फ़ोन किया है, उन्होंने खालिद साहब की कर दो केड़े काम पै गए, ये मुझे कहा है उन्होंने। मैंने कहा जी मेरा आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी मेहरबानी है आपने फ़ोन किया है, लेकिन ये मामला जो है नहीं, मामला इस तरह नहीं है, इस तरह उन्होंने एक्सप्लेन करने को। मैंने कहा जी फिर आपका 10 साल का वीज़ा क्यों जो वहाँ पे एंट्री क्यों बैंड हो गई है यूएई में, अगर आप सारे आपके हाथ साफ हैं, क्यों बैन हुई है आपकी और आपके बेटे की दोनों की एंट्री बैन हुई है यूएस के अंदर। आप यूएस के अंदर यूके में भी बैन है, यूएस का भी इनको वीज़ा नहीं मिल सकता। मुझे इन्होंने कहा था कि यूएस का वीज़ा मुझे लगा के दो, उन्होंने नहीं लगा के इसको दिया था। साहब क्योंकि तो आप इस सारे मामले की तहकीकात कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं आपको अप्रोच भी किया गया और उनके अलावा भी कुछ लोगों ने अप्रोच करके कहा कि इस केस को जाने दें क्योंकि ज़ाहिर तहकीकात का मामला हो रहा था, ये सब हुआ। जी देखें, मैंने आपको बताया कि साहब ने मुझे खुद किया है और मैंने उसके बाद जो है बरतानिया की अथॉरिटीज़ के साथ मैं प्रिविलेज इंफॉर्मेशन है, मैंने उनके साथ कांटेक्ट भी किया और उनसे जो कांटेक्ट हुआ उसकी सारी की सारी जो हमारे खदशात से उससे कंफर्म होते थे। दे वर टेकन फॉर ए राइड। ये सुप्रीम कोर्ट तो एक टाइटल है ना, सुप्रीम कोर्ट के नीचे एक सब अकाउंट है। सुप्रीम कोर्ट तो एक टाइटल है, उसका सब अकाउंट जो है वो 460 अरब रुपए की लाइबिलिटी है उसमें, जो इन्होंने वहां पे के लिए जमीन ली है उसकी जो कम कीमत अदा की हुई है, सिंध गवर्नमेंट का पैसा है वो। तो ख्वाजा साहब आप ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट के पास अगर एनसीए ने और बरतानवी अथॉरिटीज ने ये के 190 मिलियन पाउंड पकड़े पाकिस्तान को दिए, आप कह रहे हैं जब आपने उनसे राब्ता किया
کیا وہاں پر بھی اس حوالے سے حیرانگی تھی یا تحفظات تھے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ انہی کی جیب میں واپس ڈال دی جائیں گے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا تھا، ان کا خیال تھا، this is my assumption جو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا، کہ یہ سپریم کورٹ کے نام پہ it is all legitimate، یہ کوشر ہے ساری کی ساری، کیونکہ سپریم کورٹ کے نام پہ جا رہا ہے. لیکن سپریم کورٹ کے جو سب اکاؤنٹ تھا جو مینج کیا گیا تھا، ہم نے نیب کے چیئرمین کو، ڈیپٹی چیئرمین کو، ڈی جی آپریشنز کو پی ایس سی میں بلا کے ان کے سوالات کیے. میرے پاس آپ کے پاس بھی وہ لیٹر موجود ہے، این سی اے کا جو لیٹر ہے آپ کے پاس بھی ہے. اس کے بعد جو لفافہ کھلا، میں اس کمیٹی کا کنوینر تھا جس میں وہ لفافہ کھلا، اور لفافہ کھلنے کی آتھرائزیشن لفافہ جو ہے کیبنٹ کے اندر کھولا گیا. پھر 3 وزراء نے، آپ کو پتہ ہے آپ نے پروگرام کیا ہوا ہے، 3 وزراء نے بیان دیا کہ یہ انوالوڈ ہیں. اس میں بیگم صاحبہ ہیں، محترمہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ ہیں اس میں. تو یہ اندر بھی جو ہے 2 دن جو رہے ہیں ٹھیک ہے. مگر خواجہ صاحب 3 وزراء نے یہ بیان دیا کہ ہم سے بد لفافے پہ دستخط کرائے گئے تھے. انہوں نے یہ ضرور کہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس کے مندرجات دیکھیں ہمارے پاس جو موجود، اور ہم نے جو چیزیں دیکھی وہ تو این سی اے کی ایک پریس ریلیز تھی. اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب کو ہم نے متعدد پروگرامز کیے. آپ درست کہہ رہے ہیں، ہم نے بہت زیادہ سوالات کیے شہزاد اکبر صاحب سے کہ پاکستان کا پیسہ تھا، آپ نے کیسے ان کی جو آلریڈی سیٹلمنٹ تھی سپریم کورٹ میں 460 ارب روپے کی، اس میں کیسے ایڈجسٹ کر دیا؟ وہ کہتے ہیں جی یہ ان کی ڈیل تھی، ہمارا نہیں تھا. آپ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی ڈیل نہیں تھی این سی اے کی، ایسا کچھ نہیں تھا. انہیں سپریم کورٹ کا بتایا گیا، یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سب اکاؤنٹ ہے جس میں ان کے اوپر ہی پینلٹی ہے، اسی میں پیسے جانے، اور یہ کچھ نہیں پتا تھا. اور وزراء نے بھی آپ سے یہ بات کہی کہ جب آپ لوگوں نے بلایا کہ انہیں نہیں پتا تھا، اور اس لفافے کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں تھی جسے سیکرٹ رکھنا تھا کابینہ سے، کابینہ کو دکھانا چاہیے تھا. کیوں نہیں دکھایا گیا؟ پھر مجھے بتائیں نا. پھر نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ لفافے کے اندر کے مندرجات تو آپ نے دیکھے نا، آپ نے تحقیقات کی ہے کہ دکھانا چاہیے تھا، کیونکہ ظاہر اس دن ایجنڈے پہ بھی نہیں تھا وہ، یہ آف ایجنڈا آئٹم تھا جو کہ کابینہ کے اجلاس میں انکلوڈ کیا گیا اور اپروول لیا گیا. 3 وزراء کہہ چکے ہیں، فواد چودھری صاحب، شیخ رشید احمد صاحب اور فیصل باؤڈر صاحب، کہ ہمیں نہیں دکھایا گیا. مگر کیا دکھایا؟ ایسا کانٹینٹ تھا کہ نہیں دکھانا تھا واقعی قانون کے مطابق؟ دیکھیں جی، قانون کے مطابق کوئی بات نہیں تھی. میں ابھی بھی آپ سے اس پروگرام میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں صبح حکومت سے کہوں گا، وزیر اعظم سے، باقی لوگوں سے، متعلقہ سے کہوں گا کہ ان کو پبلک کر دیں ان ڈاکومنٹس کو. اگر وہ کیس کو یا کیس کی پروسیڈنگز کو جو ہے جیپیڈائز نہیں کرتے، اس کو افیکٹ نہیں کرتے، ان کو پبلک کر دیں ان ڈاکومنٹس کو جو اس لفافے میں تھے. کر دیں، بالکل صحیح بات ہے. اس پبلک پراپرٹی لوگوں. اچھا شاہ زیب، یہ جو پیسے ہیں اس میں انسٹالمنٹس نہیں پوری دی تھی. ہی ہیڈ آلریڈی ڈپازٹڈ سم منی، صاحب نے اس اکاؤنٹ میں ڈالے ہوئے تھے پیسے، انسٹالمنٹ دی ہوئی تھی. یہ ابھی بھی یہ ایک اور چیز کا انکشاف ہوگا. یہ پوچھا جائے کہ اس اکاؤنٹ میں کتنے پیسے جمع ہوئے ہیں، اس وقت آؤٹ اسٹینڈنگ بیلنس کتنا ہے، اور جو پیسے جمع ہوئے ہیں ان کا سورس کیا ہے، یہ بھی پوچھا جانا چاہیے. آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں، پلیز یہ اس کو میں بھی پوچھوں گا، آپ بھی پوچھیں. نہیں خواجہ صاحب، جب آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں تو یہ سوال اور خطرناک اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت اس اکاؤنٹ میں پیسے جاتے ہیں. پہلے بھی سوال ہوا کہ اگر پاکستان کا پیسہ باہر سے پکڑا گیا تھا تو سپریم کورٹ نے کیوں نہیں اس بات پر کوشچن اٹھایا کہ وہیں ایڈجسٹ ہو گیا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت بھی پیسے نہیں جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں کر رہی ہے، اور کیونکہ سپریم کورٹ نے ہی عمران خان صاحب کو کی گرفتاری کو غلط قرار دیا تھا، تو اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا کام جو ہونا چاہیے. I don't want to speculate، لیکن چیک کر لیتے ہیں. آپ بھی چیک کریں، میں بھی چیک کر لیتا ہوں کہ اس اکاؤنٹ میں جو ری پیمنٹ پلان جو ہے اپروو ہوا تھا، ثاقب نثار صاحب نے اپروو کیا تھا، کیا اس اکاؤنٹ میں پیمنٹ اس طرح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یہ بھی پتہ لگ جانا چاہیے. میں پتہ کر کے آپ کو بتا دوں گا. یہ عام بات ہے. مگر اب خواجہ صاحب ایک اور سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اس وقت باقاعدہ طور پر یہ امپریشن ہے، اور تحریک انصاف کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی پر اور ہماری سیکنڈ ایئر کو بھی گرفتار. اب جیسے اسد عمر صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ ہیں، ان لوگوں نے کیا ایسا کیا ہے؟ شیریں مزاری صاحبہ تو گھر پر موجود تھی، اسد عمر صاحب اس دن عدالت میں تھے، فواد چودھری صاحب 11 گھنٹے تک عدالت میں بیٹھے رہے. ان کا کیا قصور ہے سارے کے سارے میں، اگر آپ پارٹی کو نہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں اور صرف واقعات کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ سارا پلان جو ہے پہلے تیار تھا، اور اس پلان میں ساری کی ساری لیڈرشپ اس کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے، یہ سارے ہم پی ڈی ایم کی ساری پارٹیوں کا یہ موقف ہے، حکومت کا موقف ہے، اس میں جے یو آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل، سب کا یہ متفقہ موقف ہے
کہ یہ پہلے تیار تھا کہ اگر لیڈرشپ یعنی عمران خان اگر جو ہے وہ گرفتار ہوگا تو اس کے بعد اس طرح تباہی مچائی جانی ہے, اس طرح متشدد جو ہے واقعات ہونے ہیں, اس طرح ایک متشدد پروٹیسٹ ہونا ہے. یہ سارا کا سارا اٹ واز آل پروگرامڈ, اٹ واز آل کیلیبریٹڈ بفور یو گاٹ اریسٹڈ. یہ سارا پلان, اور اس میں یہ ساری لیڈرشپ موجود تھی. یا ڈینائی کریں, کنڈیم کریں کہ یہ غلط ہوا ہے, کنڈیم کریں. عمران خان نے ایک دفعہ بھی مذمت نہیں کی کہ یہ غلط ہوا ہے. میں آپ سب سے عمران خان صاحب اب تو کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے, تو ہم نے کیا نہیں ہے, ایجنسیوں نے کرایا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ایجنسیوں نے خود کرایا تھا کہ ہمیں امپلیکیٹ کریں. ڈی جی اب آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کہہ رہی ہے کہ پاک فوج کو اس بات پر اکسانے کے لیے کیا گیا کہ وہ ریئیکٹ کریں. عمران خان صاحب بالکل الٹی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, فوج نے ریئیکٹ نہیں کیا باوجود اس بات کے کہ ایکسٹریم پرووکیشن تھی, لیکن فوج نے ریئیکٹ نہیں کیا. انہوں نے اپنی عوام کے اوپر گولی چلانے سے اعتراض کیا, ریسٹرینٹ اپلائی کیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لبرٹی لے کے سارا مدعا بھی ان کے اوپر ڈال دیں. اگر انہوں نے یہ احترام والا کام, وقار والا کام کیا ہے کہ اپنی عوام کے اوپر باوجود اس بات کے کہ وہ دشمن کے ہاتھوں میں اس وقت کھیل رہے تھے, تباہی کر رہے تھے ہماری تنصیبات کی, پھر بھی انہوں نے ریسٹرینٹ اپلائی کیا. اور اس کو اب یہ عمران خان صاحب look at the crooked thinking of this man, کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے ایجنسیوں نے خود کرایا. یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. دیکھیں, مجھے ایک بات بتائیں کہ ان کا لنگڑا پن جو ہے 2 گھنٹے میں یا 2 راتوں میں کس طرح دور ہو گیا ہے. وہ جو بالٹی بھی غائب ہو گئی ہے, وہ ساری شیلڈیں بھی غائب ہو گئی ہیں, کس طرح غائب ہو گئی ہیں, کو پوچھے تو صحیح. مگر خواجہ صاحب سارے ڈرامے ہیں. خواجہ صاحب جو غلط ہوا ہے وہ اپنی جگہ پر نظر آ رہا ہے, مگر بڑا لازمی نہیں ہے کہ آپ وہی روایات فالو کریں جس کو کل آپ بھگت سکیں, کیونکہ تحریک انصاف نے وہ روایات توڑی تو آج اس سے ملٹیپلائی ہو کے بھگتنا نہ پڑ جائے انہیں, تو آپ کو نہ کل بھگتنا پڑ جائے. ہم ڈالیں گے اگر ہم کوئی ایسی روایت کی بنیاد رکھیں گے. میرا گریبان آپ اسی پروگرام کے پکڑیے گا. یہ دیکھیں, میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتا خواجہ صاحب احکامات دلوائیے نا کہ جو ویسے لیڈرشپ انوالو نہیں ہے ان واقعات میں, انہیں رہا کریں. ایم پی او کے تحت کیوں پکڑ کے رکھا ہوا ہے, خواتین کو کیوں پکڑ کے رکھا ہوا ہے, پھر احکامات دلوائیے نا. دیکھیں, خواتین جو ہیں وہ ساری کی ساری بڑی ایکٹیو تھیں, بلکہ خواتین تو ہراول دستہ تھیں ان تمام توڑ پھوڑ کا. ساری کوئی فلمیں بنا رہی تھی, کوئی کچھ کر رہی تھی, وہ سارے ود آل دا فین فیئر جو ہے ان ہنگاموں کے اندر موجود تھیں. آپ ویڈیوز تو دیکھیں, بس جو ملوث ہیں وہ ٹھیک ہے, ساری ویڈیوز ہے, چاہے وہ لبرٹی مارکیٹ تھی, چاہے وہ کور کمانڈر کا گھر تھا, GHQ تھا, مختلف مقامات تھے, سب کے اندر جو ہے خواتین جو ہے موجود تھیں. اور جو ملوث نہیں تھیں, موجود نہیں تھیں, اپنے گھر پر تھیں یا پھر میڈیا پر بات کر رہی تھیں. مسئلہ یہ نا کہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ ان میں جو خواتین جو ہے, چلیں میں آپ نے کہا ہے خواتین کو رہا کرنا چاہیے, اوکے, خواتین کے ساتھ ساتھ دیگر سینئر لیڈرشپ جو انوالو نہیں تھی, جو بھی لوگ ہیں, محمد علی ہوں, فواد چوہی صاحب, جو بھی ہوں, جو انوالو نہیں تھے, اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو ان کو رہا کرنا چاہیے. میری بات سنیں. چلیں, آپ جو بات کہہ رہے ہیں اصولی طور پہ میں آپ سے اتفاق کر لیتا ہوں. مجھے یہ بات بتائیں, مریم نواز کو جب جیل سے اٹھایا گیا, اس کے والد کے سامنے جیل سے اس کو اریسٹ کیا گیا, کہا گیا ہے کہ یہ گھر چلی جاتی ہے, وہاں سے اس کو اریسٹ کر لیں, باپ کے سامنے نہ اریسٹ کریں. آپ کسی باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو اریسٹ کریں, آپ اب ذرا تھوڑا سا آنکھ بند کر کے سوچیں کہ باپ پہ کیا گزری ہوگی. آپ انصاف, آپ جب یہ ایکوٹی کا اصول ہے, ایکوٹی کا میکسم ہے, پرنسپل ہے کہ جب آپ جسٹس جو ہے کلیم کرتے ہیں, your hands should be clean. Their hands are not clean. یہ جسٹس نہیں ڈیمانڈ کر سکتے. خواجہ صاحب, یہ جو آپ نے مریم نواز صاحب کیا کیا ہے 4 سال اس ملک کے ساتھ, اس کی ملک کی معیشت, آپ مجھے بتائیں کہ جو IMF کا جو ٹیلی فون کالیں چلی تھیں, کیا وہ کوئی محب وطن وہ کالیں کر سکتا تھا؟ خواجہ صاحب, جو آپ نے کال والی بات کی,
جو آپ نے کالز والی بات کی، مریم نواز صاحبہ والی بات کی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو بیرون ملک باقی پاکستانیوں سے امریکہ میں جا کے کہتے تھے کہ ہم نے شاہد خان عباسی کو ڈال دیا، میں واپس جاؤں گا تو اسے نکالوں گا، ان تمام چیزوں پر متعدد پروگرامز ہم نے کیے ہیں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا. بٹ مسئلہ یہ ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ صاف ہونے چاہیے، تو اگر ان کے ہاتھ صاف نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ مگر آپ کے ساتھ اگر غلط ہوا تو وہ آپ کو ان کے ساتھ غلط کرنے کا اختیار نہیں دیتا، آپ کے پاس قانون کا اختیار موجود ہے. میری شاہزیب آپ کی بات بالکل درست ہے، میں 100% بالکل ہاتھ باندھ کے تسلیم کرتا ہوں، بالکل درست ہے. اللہ نہ کرے کہ ہمیں یہ ٹیمپٹیشن ہو کہ ہم قانون اور قاعدے سے تجاوز کریں، اللہ نہ کرے. میری دعا ہے آپ کے اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں، ہمارا پلیج ہے کہ ہم قانون سے تجاوز نہیں کریں گے، لیکن اس طرح نہیں ہوگا. چلے ہم بدلہ نہیں لیں گے، ہم اپنے اکاؤنٹ جو ہے سیٹل نہیں کریں گے، لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ ملک کے اور قوم کے اور ملک کی جو تنصیبات ہیں، ملک کی دفاعی تنصیبات جو ہیں، جو ہمارے سمبلز ہیں، ہماری عظمت کے، ہمارے دفاع کے، ہماری وطن کے ساتھ محبت کے، جن کے خون کے رشتے ہیں، ان کو تباہ تو نہ کریں نا، ان کی تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. لیٹ the institution take care of it, آپ کہہ رہے ہیں انسٹیٹیوشن خود ہی اب ٹیک کیئر کرے گا، نارمل عدالتی نظام کے تحت اور نارمل پروسیس سے نہیں یہ معاملہ آگے بڑھنے لگا، کیونکہ انسٹیٹیوشن نے لکھا ہے کہ ریلیونٹ پاکستانی لاز انکلوڈنگ پاکستان آرمی ایکٹ اینڈ آفیشل سیکرٹ ایکٹ، انکلوڈنگ لکھا ہے انہوں نے کہ باشمول. بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں بالکل اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ جو حرکات اور سکنات ہوئی ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور اس اکاؤنٹیبلٹی میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اور قانون سے کوئی تجاوز نہیں ہونا چاہیے. میرا پلیج ہے آپ کے سامنے. اور نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. تو پھر خواجہ صاحب بطور ہوگا آپ مجھے اس پروگرام میں بلا کے میرا گریبان جو ہے پکڑیں. تو خواجہ صاحب بطور وزیر دفاع جو عمران ریاض خان صاحب ہیں، انہیں ایئرپورٹ سے پولیس اریسٹ کرتی ہے، بعد میں کوئی نقاب پوش افراد انہیں لے جاتے ہیں. اب یہ بھی قانون کے مطابق تو انہیں نہیں ٹریٹ کیا جا رہا، تو ان کے لیے بھی آپ یقینی بنائیے کہ انہیں پروڈیوس کیا جائے، عدالت کے سامنے پروڈیوس کیا جائے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو اس طریقے سے غائب کر دیا جائے. میں عمران ریاض صاحب کی بات نہیں کرتا، پرٹیکولرلی میں ان کی بات نہیں کرتا، لیکن جنرلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے متعلق ایسی سٹوریز جو ہے کنسٹرکٹ کی گئیں، اور ان کو ٹی وی کے اوپر ڈیلیبریٹلی بائی ڈیزائن جو ہے ان سٹوریز کو پھیلایا گیا، جن کا کوئی وجود نہیں تھا ان سٹوری کا، چاہے وہ ہماری کرپشنز کی سٹوری تھیں، چاہے وہ ہمارے کانڈکٹ کی سٹوریز تھیں، یا ہماری فیملیز کی سٹوریز تھیں. یہ ساری پی ٹی آئی نے سر رسم ڈالی ہے. آپ پوچھیں الوی صاحب سے، پوچھیں، یہ سامنے ان کا، میں یہ کھڑکی سے مجھے نظر بھی آ رہا ہے، ان سے پوچھیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کہاں سے شروع ہوئی تھی، الوی صاحب سے پوچھ لیں. خواجہ صاحب ظاہر ہے غلط خبریں اور یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، اس سے کوئی ڈینائی نہیں ہے، مگر پاکستان کے لاز موجود ہیں ٹریٹ کرنے کے لیے، بجائے اس کے لوگوں کو غائب کیا جائے، اٹھایا جائے. اس پر سوال اٹھا رہا ہوں کہ ریلیونٹ لاز کے تحت کسی بندے کو غائب نہیں کریں گے، کسی بندے کو غائب، خدا نخواستہ کسی بندے کو. میں نے ادھر بھی جواب دینا ہے، آپ کو بھی جواب دینا ہے، پاکستان کی عوام کو بھی جواب دینا ہے، اور سب سے زیادہ میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. ویسا پھر میں نے اس کو جواب دینا ہے. مجھے میں امید کر رہا ہوں کہ 10-15-20 سال پہلے اتنا خوف نہ آتا ہو، لیکن میں عمر کے جس حصے میں ہوں مجھے اس بات کا خوف ہے. کیونکہ آپ نون لیگ کی ایک طاقتور آواز ہیں، ایک طاقتور وزیر بھی ہیں، وزیر دفاع ہیں. میں امید کر رہا ہوں کہ عمران ریاض خان سے لے کے دیگر وہ افراد جنہیں غائب کر دیا گیا ہے، ان کے اوپر آپ آواز ضرور اٹھا رہے ہوں گے کہ جی قانون کے تحت ٹرائی کریں، اگر کچھ غلط کیا قانون کے تحت ٹرائی کریں، عدالتوں کے سامنے پروڈیوس کریں. ٹھیک ہے، بالکل عدالتی نظام کے ساتھ، لیکن عدالتی نظام اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ اعظم سواتی بن کے جو ہے بڑی بڑی شخصیتیں جو ہے جعلی نام رکھ لیں اپنے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب اہم بات یہ ہے کہ سلیم صافی صاحب نے کل کہا تھا کہ عمران خان کو ایک بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے، ابھی پریس ریلیز آئی ہے، کیا اور معاملات ہیں جو کہ ہونے جا رہے ہیں، کیا اندر کی بات کریں گے اس کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. سینئر صحافی ذکار سلیم صافی اور مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. صافی صاحب، آپ نے کل رات ہی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ کبھی امکان ہے کہ ایک ایسا سرپرائز عمران خان کو ملنے جا رہا ہے جس کے بعد پی ٹی آئی کا متحد رہنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا، سہولت کاروں کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، جہانگیر ترین عام ترین ہو جائیں گے. یہی تھا وہ سرپرائز، اور اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟
میں نے تو ایک سرپرائز کا ذکر کیا تھا، ان کو 3 سرپرائز مل گئے. ایک پارلیمنٹ کی طرف سے جو چیف جسٹس کے خلاف تھا، اور دوسرا سرپرائز جو مولانا فضل الرحمان کے جلسے کی صورت میں. لیکن اس سے بڑھ کر پھر آج چیف جسٹس صاحب اور ان کے ہم خیالوں کا جو آج جو کچھ کرنے کا خدشہ تھا اس سے پیچھے ہٹ جانے کا، تو ظاہری بات ہے یہ بھی عمران خان کے لیے ایک شوق تھا اور سرپرائز تھا. لیکن سب سے بڑا جو ان کے لیے سرپرائز تھا اور جو میرے ذہن میں بھی تھا وہ یہ تھا کہ ملٹری لیڈرشپ اور کمانڈرز کا یک زبان ہو کر ان عمران خان کے ایما پہ جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا تھا اس کو کنڈیم کرنا اور ملٹری کی صفوں میں اپنی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرنا، جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جن لوگوں نے اس روز شہداء کی اور فوجی تنصیبات کی اور اس طرح دیگر چیزوں کی توہین کی ہے، تو ان کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ ہونا ہے. ویسے یہ اس طرح کے کام آرمی چیف اپنے آرڈر سے بھی کر سکتے تھے اور ماضی میں آرمی چیفز نے کیے بھی ہیں، لیکن یہ جو ہوا ہے کور کمانڈرز میٹنگ کی سطح پہ ایک پارٹی جس نے یہ کام کیے ہیں ان کی طرف سے یہ فیصلہ ہونا میرے خیال میں یہ انتہائی غیر معمولی فیصلہ ہے، اور یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے. شامی صاحب، آپ بہت عرصے سے ایک ریسٹرینٹ کی بات کر رہے تھے، پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ معاملات میں تھوڑا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں کیا اب معاملہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلا گیا ہے؟ یہاں سے کہیں بھی آپ کو عمران خان صاحب کی ایک فتح نظر آتی ہے کہ ان کا کانفیڈنس ہے کہ عوام میرے ساتھ ہے، لوگ میرے ساتھ ہیں، میں یہ جنگ جیت سکتا ہوں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اوور کانفیڈنس کا شکار ہیں، اور یہ جو ان کی مقبولیت ہے، ہم بار بار یہ عرض کر چکے ہیں کہ یہ مقبولیت کوئی مستقل چیز نہیں ہے، یہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، یہ سٹاک مارکیٹ کی طرح ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے گزشتہ 1.5-2 سال میں عدم مقبولیت بھی دیکھی ہے اور مقبولیت بھی دیکھی ہے. جب وہ اقتدار میں تھے تو ان کی پارٹی جو ہے اس کے اندر بغاوت ہو رہی تھی، وہ مسلسل ضمنی انتخابات ہار رہے تھے. جب اقتدار ختم ہوا تو ان کا ایک نیا دور شروع ہوا. تو یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے. اور اب جو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں اس نے تو ان کو ہلا کر رکھ دیا ہے. میرا خیال تحریک انصاف کو اس سے بہت نقصان پہنچا ہے، اور اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ سنجیدگی کے ساتھ اس نقصان کا جائزہ نہیں لے رہے، اس کی تلافی کی بات نہیں کر رہے. وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اور آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایجنسیاں اس میں ملوث ہیں. میرا خیال ان کو سیدھی بات کرنی چاہیے. جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کے چہرے محفوظ ہیں، ان کے نام محفوظ ہیں، ان کی تلاش جاری ہے، بہت سو کی جا چکی ہے. تو میرا خیال ان کو تو بڑی سخت سزا ملنی چاہیے. اس کے بعد جو سہولت کار ہیں اور جو منصوبہ ساز ہیں ان کی بات تو بعد میں ہوگی. جو لوگ کرنے والے ہیں ان پر کارروائی ہونی چاہیے اور اسی پر فوکس ہونا چاہیے. اور عمران خان صاحب کو بھی جائزہ لینا چاہیے اپنے طریقہ کار کا، اپنی مقبولیت کی حفاظت کرنی چاہیے. وہ بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور ان کا تنزل بھی شروع ہو سکتا ہے اس طرح کے واقعات سے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو ہوئی ہے، اور میں تو دیکھتا ہوں کہ بہت رائے عامہ میں شدید اضطراب پایا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب اس کا احساس کریں اور سمجھیں کہ وہ ایک نازک لمحہ جو ہے ان کی زندگی میں آ چکا ہے، اور ان کو اس کو صرف آئیں بائیں شائیں نہیں کرنا چاہیے. بڑا گہرے طریقے سے غور کر کے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، اپنی صفوں کو درست کرنا چاہیے. صافی صاحب، آپ نے لکھا کہ پی ٹی آئی کا متحد رہنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں سے نہیں ٹوٹی ہیں. رانگ سائڈ آف دا اسٹیبلشمنٹ تھی نون لیگ، نہیں ٹوٹی، بڑی کوشش کی گئی، نہیں ٹوٹی، متحد رہی. عمران خان صاحب کا کانفیڈنس تو ہے کہ اگلے الیکشن میں بلے کا ووٹ پڑنا ہے، الیکٹیبلز کی سیاست بھی فارغ ہو گئی ہے، تو کیوں ٹوٹے گی؟ دیکھیے شاہزیب، ماضی میں بھی بہت سارے لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا ہے. فاطمہ جناح سے شروع ہوا تھا، بھٹو نے کیا ہے، نواز شریف نے کیا ہے. لیکن ایک تو یہ کہ انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ آپ لوگ سیاست سے دور رہیں.
عمران خان صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں اور وہ کرنا تو وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ میری خاطر دوبارہ وہی غیر قانونی کام کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ سیاسی جماعتیں ان کا ایک کلچر بن گیا تھا، شامی صاحب بہت بہتر جانتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پہ کڑے ہو گئی تھی۔ عمران خان صاحب کی تو یہ جو جماعت ہے اس میں 90% وہ ایجنسیوں کی اور فوج کے دیے ہوئے لوگ تھے، شامل کردہ لوگ تھے۔ پھر اس وقت اگر فوج کے خلاف کچھ جذبات بھی تھے تو وہ اس لیے تھے کہ پچھلے 5 سالوں میں عمران خان کو وزیر اعظم بنانے اور پھر برقرار رکھنے کے لیے جو کچھ کیا گیا دیگر سیاسی جماعتوں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ فاصلے پیدا ہوئے تھے۔ لیکن اب فوج عمران خان کی وجہ سے بدنام بھی ہوئی اور وہ آ کے فوج کے گلے پڑ گئے۔ اور پہلے جو ایک چلو جنرل باجوہ صاحب کا تو ایک رول بھی تھا ان کو لانے میں بھی اور ان کو چلانے میں بھی اور بعد میں بھی، اب نئے آرمی چیف یا نئی لیڈرشپ جو ہے ان کا تو اس وقت کوئی رول نہیں تھا، اب وہ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور پھر اس وقت یہ ہے کہ جو پہلے سے میں ایک ذکر کرتا تھا کہ خان صاحب کے اپنے جو بھی ارادے ہوں، لیکن اس میں کوئی شک اب نہیں رہا کہ کچھ ایک انٹرنیشنل قوتوں کا بھی ایک ایجنڈا ہے جو کہ اس وقت چین اور سی پیک کے کنٹیکسٹ میں پاکستانی اداروں کو بلیک میل اور بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں زلمے خلیلزاد کو کہ ادھر سے خان صاحب کی ابھی ٹویٹ نہیں آئی تھی، ادھر سے 10 زلمے خلیلزاد کا ٹویٹ آ جاتا ہے۔ عافیہ صدیقی کا بھی ان کو یاد نہیں رہتی، گوئنتنامو بے اور ابو غریب جیل اور وہ بنانے والے زلمے خلیلزاد جو ہے ان کو یہاں سے تکلیف ہوتی ہے، شرمن کو یہاں سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور جو جی تو مجیب الرحمان شامی صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو کوئی خطرہ پڑ سکتا ہے ساری کی ساری صورتحال میں؟ یہ کانفیڈنس آدھر پاپولیرٹی کا تو کہتے ہیں، مگر اس وقت تو نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم بڑی ان پاپولر ہے، تو خان صاحب کی پارٹی کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، خان صاحب کی جو حکمت عملی ہے وہ کچھ معلوم نہیں ہو پا رہی۔ انہوں نے اپنا حریف جو ہے اس کے انتخاب میں غلطی کر لی ہے۔ وہ پی ڈی ایم کا مقابلہ کریں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ فوج کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور فوج کو اپنا حریف سمجھ رہے ہیں تو پھر بڑی مشکل صورتحال ہے۔ اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے لیے جیت جو ہے وہ آسان ہوگی، اور ان کی جیت جو ہے اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی پاکستان کو، جو پاکستان کے لوگ اس میں تیار نہیں ہوں گے۔ تو خان صاحب کو اپنی ترتیب درست کرنی ہوگی اور اپنی صفیں درست کرنی ہوں گی، اپنی حکمت عملی کا دوبارہ جائزہ لینا ہوگا۔ اگر وہ اپنی سیاست جو ہے وہ سیاسی طریقے سے نہیں کریں گے تو اس کے بڑے نقصانات ہوں گے۔ اور جو مقبولیت ہے، میں تو بار بار عرض کر رہا ہوں نا، یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے، یہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اور یہ مقبولیت تو بڑا امتحان بھی ہوتا ہے اور اس کی بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ گفتگو آپ نے سنی، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔